सूरत निसा आयत नंबर 128। वइन इम्राअतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूज़न औ इराज़न फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा। और अगर औरत अपने खामन से किसी किस्म की ज्यादती या बेरुखी से डरे तो दोनों पर गुनाह नहीं कि आपस में किसी तरह भी वो सुलह कर लें। वस्सुल्हु खैर, और सुलह बेहतर है। वउज़िरतिल अनफुसुश्शुह, और तमाम तबीयतों में हिर्स रखी गई है। वइन तुहसिनु व तत्तकू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा, और अगर तुम नेकी करो और डरते रहो बस बेशक अल्लाह उससे जो तुम करते हो हमेशा से बाखबर है। ये आयत मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के हवाले से है, मियाँ बीवी के मामलात के हवाले से है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को बनाया, इंसान के तमाम मामलात को बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी देख लिया कि एक खावंद और बीवी जब आपस में रहेंगे तो क्या मसाइल होंगे। उन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर उनका हल भी बता दिया। यानी आप कुरान से कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो आपको कुरान से उसका सोल्यूशन ना मिल जाए। कोई भी मसला होगा इंशाअल्लाह आपको कुरान के अंदर उसका हल ज़रूर मिल जाएगा। अब यहाँ पे मसला क्या बताया जा रहा है कि अगर मियाँ बीवी दोनों आपस में क्या है, सही तरीके से गुफ्तगू नहीं करते, बीवी को ये लग रहा है कि मेरा खावन जो है बेरुखी कर रहा है, मेरे साथ बातचीत नहीं करता या मेरे साथ ज्यादती करता है, दोनों बातें, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों बातों का जिक्र किया। नुशूज़न, ज्यादती करता हो, और इराज़न, या एराज करता हो, मुंह फेर लेता हो, या उससे बेरुखी करता हो, उसके सामने ना बैठता हो, उससे बातचीत ना करता हो। तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मसले का हल बयान करते हुए फरमाया कि मिसाल के तौर पर वो खावन या वो बीवी जो दोनों एक साथ इकट्ठे रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, तो जब वो एक ही बिस्तर पर दोनों ना सोएं बल्कि खावन अपना बिस्तर अलग कर ले और अखराजात में भी कमी कर ले, यानी ये है बेरुखी। बेरुखी नहीं है सिर्फ मुंह मोड़ के बैठ गया, ये तो नाराजगी हो गई। एक बेरुखी में असल चीज़ क्या आ रही है? बेरुखी में असल चीज़ जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो अपना बिस्तर भी अलग कर ले और अखराजात भी देना कम कर दे, या उसके साथ बैठना और बातचीत करना बंद कर दे। तो दोनों के लिए ये मुनासिब रहेगा कि वो दोनों आपस में बैठकर सुलह कर लें। सुलह करने के लिए अब जाहिरी बात है कि उसे पूछेगी बीवी कि आप मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों रखे हुए हैं, आपको क्या मसला है, आप मेरे से बात क्यों नहीं करते, मुझे अखराजात क्यों नहीं देते, या मेरे मामलात में आप रूगर्दानी क्यों कर रहे हैं। जब वो उसका सोल्यूशन बताने से पहले वो बताएगा कि मेरी ये वजह है, तो दोनों आपस में बैठकर उस वजह के ऊपर मसालियत इख्तियार करते हुए कि कहे कि मैं फिर ऐसा ऐसा करूंगी ताकि आप मेरे साथ सही रहें। यानी या तो औरत अपनी कोई कुर्बानी दे दे या मर्द कोई कुर्बानी दे, लेकिन दोनों आपस में क्या करें, सुलह कर ले, ये ज्यादा बेहतर है। इस्लाम का तकाजा भी यही है कि अगर ऐसा मुमकिन नजर ना आए, यानी दोनों ने मसला डिस्कशन करने के बाद सोल्यूशन यानी सुलह नजर नहीं आ रही, मामले सही नहीं हो रहे, तो फिर क्या है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि बीवी को चाहिए कि वो आज दवाजी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए अपने महर का या अपने अखराजात का कुछ हिस्सा छोड़ दे। यानी अगर खावत कहे कि मैं तुम्हारे इतने अखराजात नहीं उठा सकता इसलिए मैं तुम्हारे से बेरुखी कर रहा हूँ, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने अखराजात में कमी करके उसके साथ सुलह कर ले। या फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हक महर के हवाले से अगर उसे कोई परेशानी है और वो परेशानी की वजह से वो उसके साथ बेरुखी से पेश आता है, तो वो उसे कह दे ठीक है मैं आपको अपना हक महर में से इतना हिस्सा माफ़ करती हूँ। तो ये सुलह कर लेना उन दोनों में ज़्यादा बेहतर है, माल की अहमियत नहीं दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दोनों में से कुछ भी कोई भी करके सुलह कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। और अगर सुलह ना हो तो फिर क्या करें, आपस में एक दूसरे के मामलात को देखते हुए तलाक दे दे, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर सुलह के हवाले से कुछ और मौजू भी चला है। वो दूसरा मौजू क्या है कि अगर खावन की एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, 2 बीवियाँ हैं या 3 बीवियाँ हैं, अब वो एक बीवी के साथ तो अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करता है, लेकिन दूसरी बीवी या तो उम्र में बड़ी हो चुकी है, बुजुर्ग हो चुकी है, तो वो उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता, तो उसे सुलह करने के लिए अपनी बारी दे देना
یا پھر صلح کرنے کے لیے اسے یہ کہنا کہ مجھے تم طلاق تو نہ دو لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گی، جیسا بھی تم مجھے رکھو گے میں اسی طریقے سے تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی مثال ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 25 سال کی عمر میں جا کر حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہے، حضرت خدیجہ کی زندگی میں اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کیا تھا؟ تقریباً 25 ایئرس یعنی 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ازدواجی زندگی کو قائم رکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی 50 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ کتنے کی ہوگئی اس وقت؟ 65 سال کی، تو وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی نے دوسری شادی کی حضرت سودا سے، اور پھر تیسری شادی کی حضرت عائشہ سے۔ تو حضرت سودا کہتی ہیں کہ میں ضعیف تھی، بزرگ تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نوجوان تھی، بالغ تھی، نوعمر تھی، یعنی کم عمری میں تھی، تو میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بزرگی کی وجہ سے کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں اور حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ دھیان نہ رہنا شروع کر دیں، تو میں نے اس بات کو دیکھتے ہوئے صلح کر لی۔ کس بات کے اوپر؟ کہ اللہ کے نبی مجھے طلاق تو نہ دیجیے لیکن اس کے ساتھ میں اپنی باری آپ کو ہبہ کرتی ہوں کہ جس دن میری باری ہو اس دن بھی آپ حضرت عائشہ کے گھر رہ لیا کریں۔ پھر حضرت عائشہ کے بعد یعنی حضرت سودا حضرت عائشہ کے بعد پے در پہ کئی شادیاں کی، اور ان شادیوں میں جب دن کی باری چلتی تھی تو انہی دنوں کی باریوں میں جس دن حضرت سودا کی باری آتی تھی وہ حضرت سودا کے پاس جانے کے بجائے حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ اس کی مثال حدیث کے اندر بھی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب سودا بنت زمع عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن عائشہ کو ہبہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دن بھی عائشہ کے پاس ہی گزارتے تھے۔ اب آپ کو سمجھے کہ صلح کیسے کی، یعنی انہیں یہ تھا کہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دیں، وہ طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، تو اس بات کے اوپر کمپرومائز کر لیا کہ چاہے آپ میری باری حضرت عائشہ کو دے دیں لیکن آپ مجھے اپنی زندگی سے دور نہ کریں۔ تو اسی طریقے سے میاں بیوی کے معاملات میں جب معاملہ بہت زیادہ نزاکت کا ہو تو انہیں چاہیے کہ دے دلا کر صلح کر لیں، یعنی کچھ بیوی اپنے ڈیمانڈ کو کم کر لے، کچھ خاوند اپنے معاملات کو جھک کر دونوں صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ نے کہا یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور صلح میں کچھ بھی دینا پڑے تو وہ دیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ مزید اس کو نہ رکھنا چاہتا تو طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ عورت یہ کہہ دیتی کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں، اور اپنی باری میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تو جس بیوی کے پاس چاہے تو اپنی باری کو، میری والی باری کو، میرے والے دن کو گزار سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے دور میں نہ صرف نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ شادیاں تھیں بلکہ صحابہ کی بھی کئی بیویاں تھیں، تو وہ جب دیکھتی تھی کہ ہمارے خاوند ہم سے اتنا زیادہ تعلق نہیں رکھ رہے، دوری پہ ہیں، عمر رسیدہ ہو گئی یا نہیں، دوسری بیوی آنے کے بعد بہت سے معاملات تھے، تو بیوی اپنے آپ کو بیوی رکھنے کے لیے یہ تک کہہ دیتی تھی کہ آپ میری باری کسی بھی بیوی کے ساتھ گزار سکتے ہیں لیکن مجھے اپنی زندگی سے دور نہ کریں۔ تو یہ تھا اس آیت کا اصل مطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ زندگی کے ساتھ بھی حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُّ، اب اللہ اس آیت میں مزید کیا کہہ رہا ہے کہ تمام طبیعتوں میں حرص رکھی گئی ہے، یعنی اللہ نے سب انسانوں کو بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے سب میں حرص رکھ دی ہے۔ ایک چیز ہے نا اس کے بعد دوسری چیز کی طلب ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا، پھر دوسری آ جاتی ہے، پھر میں کہتی ہوں یہ بھی آ جائے، ایسے حرص ہمارے اندر ہے نا۔ اسی حرص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی کہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہاری حرص نے تمہیں قبروں تک پہنچا دیا لیکن تمہاری حرص کم نہ ہوئی۔ تو یہ حرص کے بارے میں اس آیت میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اب جب سب کے اندر پائی جاتی ہے تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بھی اللہ نے سب کے اختیار میں رکھ دیا۔ اب اگر میرے اندر حرص ہے، ایک چیز نہیں دوسری بھی آ جائے، دوسری ہے تیسری آ جائے، تیسری ہے چوتھی آ جائے، اور جب مجھے دین کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دین میں جائز
نہیں ہے کہ ایک چیز ہے تو اس کے اوپر مزید میں کئی چیزیں لے لوں. تو پھر میں کیا کروں گی؟ اپنے نفس کو کنٹرول کروں گی، اپنے نفس کو میں خود ہرس سے بچا لوں گی. ایک جوتا ہے، دوسرا آ گیا، دوسرا ہے، تیسرا آ گیا، تیسرا ہے، چوتھا آ گیا. اب ڈھیر لگے پڑے ایک چیز کے، پھر بھی اس کے باوجود کیا ہے؟ مجھے ابھی بھی یہ چیز چاہیے، ابھی بھی یہ چیز چاہیے. اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ہرس ہے. اس ہرس پر کنٹرول کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے. آپ چاہیں تو کنٹرول کر سکتی ہیں. کیا ہوا؟ میچنگ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تو نیو پہن لے اس کو. تو یہ ہرس کو کنٹرول کس نے کیا؟ آپ نے خود. اب اس ہرس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بخل اور لالچ کا اس کا فطری عمل ہے، یعنی فطرت. جیسے اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہیں، کان دی ہیں، ایسے اس کے اندر یہ چیزیں فطری طور پر موجود ہیں. اب اس کو ختم کرنا اس کے اپنے اختیار میں بھی ہے. مرد کا شوق یہ ہے، یعنی مرد کا ہرس یا مرد کا بخل یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے. مرد کے اندر یہ ہرس ہے کہ اپنے حقوق پورے ادا کر لیتا ہے. جو بھی معاملات ہوں، بیوی تھکی ہوئی ہے اس کو کبھی نہیں دیکھنا، معاملات کو سارے اس سے لے لینا، کھانا بھی پکا دو، بیمار ہے تب بھی سب کچھ کر دو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو بیوی کو پورے حقوق نہیں دیتا. یعنی اپنے حقوق پورے لے لیتا ہے. یہ مرد کا ہرس بتایا جا رہا ہے، اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا. اور عورت کا شوق یہ ہے کہ مہر اور نان و نفقہ تو پورا وصول کر لیتی ہے مگر حقوق ادا کرنے میں وہ بھی کوتاہی اختیار کرتی. مہر بھی لے لیتی، حق مہر لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب وہ خاوند کی اطاعت میں ہے. خاوند اس کو رات کو بلائے، دن کو بلائے، اسے کہے کہ نہیں میکے نہیں جانا، اسے کہ یہ نہیں کرنا، اب وہ خاوند کے پورے حقوق ادا کرے. لیکن عورت کا شوق یہ ہے کہ وہ خاوند کی اطاعت میں دور ہو جاتی ہے، مہر بھی لے لیتی ہے، نان و نفقہ جب ماہانہ کی باری آتی ہے، میرا خرچہ تو دو مجھے، وہ بھی لے لیتی ہے. لیکن جب حقوق ادا کرنے کی باری آتی ہے تب وہ پیچھے پیچھے رہ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا شوق یہ بتایا ہے. اور پھر قرآن میں سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہے. یعنی اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ گے، اپنے آپ کو اس ہرس سے بچاؤ گے تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. اب ظاہری بات ہے 10 چیزیں بھی آ جائیں، ہرس تو ہے نا. میرا آج جو میں نے سوٹ پہننا اس کے ساتھ میچنگ چیز نہیں ہے، میں تو لے کے آؤں گی، یہ ہرس ہے. اور اگر میں اس ہرس کو کنٹرول کر لیتی ہوں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گی؟ کامیاب ہو جاؤں گی. اور میں فضول خرچی کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے اختیار کروں گی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرس اور ایمان کسی بندے میں کبھی جمع نہیں ہوتے. یا تو ایک انسان کے دل میں ہرس ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، اور اگر ایمان ہے تو ہرس نہیں ہوگا. یہی بات میں نے بھی آپ کو بتائی ہے نا کہ جب کسی کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو ہرس سے بچا لیتا ہے. دین کی سمجھ آنے کے بعد وہ ایمان والا بن جاتا ہے، اور جب وہ ایمان والا بنتا ہے تو آٹومیٹکلی ہرس سے بچ جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے دل میں ایمان ہے تو ہرس نہیں ہوگا، ہرس ہے تو ایمان نہیں ہوگا. اب آپ کو جا کر ٹٹولنا ہے اپنے آپ کو کہ آپ کے دل میں ہرس ہے یا ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہرس سے بچائے گا کامیاب وہی ہے. یہ نہیں کہا کہ جس کے دل میں ہرس ہے وہ کامیاب ہے، بلکہ فرمایا جس کے دل میں ہرس کی وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے، وہ کامیاب ہو گیا. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے. یعنی اللہ نے ہمیں مزید کیا حکم دے دیا کہ اگر تم ان معاملات میں پڑھنے کی بجائے نیکی کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کے اوپر خبردار ہے، دیکھ رہا ہے، اور پھر تمہیں اللہ رب العزت اس کا انعام بھی دینے پہ قادر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. اور تم ہرگز نہ کر سکو گے کہ عورتوں کے درمیان برابری کرو، خواہ تم ہرس بھی کرو، پس مت جھک جو ایک ہی طرف مکمل جھک جانا کہ اس دوسری کو تم نے لٹکا ہوا چھوڑ دیا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر تم اصلاح کرو اور ڈرتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے بھی حد بخشنے والا اور بہت ہی نہایت مہربان ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے؟
کہ لوگوں تم تمام وجوہات سے عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے. یعنی اللہ رب العزت نے کس مرد کو کہا؟ جس کی زیادہ بیویاں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 4 سے زیادہ تو رکھنے کی اسے اجازت نہیں ہے. اب وہ زیادہ بیویاں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حقیقت کیا بیان کی کہ تم جتنا مرضی ہے کوشش کر لو، تم ہر معاملے میں برابری نہیں کر سکتے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں بھی بتایا ہے کہ تم نان و نفقہ میں برابری کرو، لیکن کس میں برابری نہیں کر سکتے؟ دل کے اختیارات میں برابری نہیں کر سکتے. ایک اچھی لگ رہی ہے دل کو، ایک نہیں لگ رہی. ہو سکتا ہے نا آپ کی 4 دوست ہے، 4 میں سے ایک آپ کو بڑی بس پسند ہے، دوسری ویسے پسند نہیں ہے نا. دل میں آپ کا اختیار ہے، آپ چاروں کو ایک جیسا معیار پر دوستی بنا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاروں میری بیسٹ فرینڈ ہیں. 4 دوست ہیں، 4 میں سے آپ کہتے ہیں یہ والی میری بیسٹ فرینڈ. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایک خاوند کی 2 بیویاں ہوں، 3 ہوں یا 4 ہوں، ایک ضرور اس کی بھی بیسٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں کسی انسان میں موجود ہوتی ہیں جو اس کو بیسٹ بنا دیتی ہیں، جو دوسرے میں موجود نہیں ہوتی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں یہی حقیقت بیان کی ہے کہ تمام معاملات میں تم برابری اختیار نہیں کر سکتے. برابری کس میں اختیار کر سکتے ہیں؟ باری دینے میں برابری اختیار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ دل کا مسئلہ نہیں ہے. ظاہری بات ہے 2 بیویاں، ایک دن ایک کے پاس رہے گا، دوسری دن دوسری کے پاس رہے گا، اور تیسرے دن اگر تیسری بیوی ہے تو تیسری طرف رہے گا. اس میں بھی برابری کر سکتا ہے. نان و نفقہ میں بھی برابری کر سکتا ہے، جیسے اسے لا کر دیا ویسے اسے لا کر دیا، تینوں کو ایک جیسا لا دیا، اس میں بھی برابری کر سکتا ہے. لیکن دل کے میلان میں برابری نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے یہاں یہی بات بتائی ہے کہ جب تمہارے دلوں کے حساب سے برابری نہیں ہو سکتی تو تم اتنا بھی نہ کرنا کہ ایک جو اس کے اوپر دل آ گیا ہے اس کی طرف سارا جھک جانا اور دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دینا، کہ اس کو شکل ہی نہ دیکھنا، اس کے پاس جانا ہی نہیں، سارا دن ساری باریاں اسی کو دیتے رہنا. یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. دل کا میلان ضرور ہے، دل میں تمہاری محبت ضرور ہے، اس کے اوپر تمہاری گرفت نہیں ہوگی، لیکن دل کے میلان کے ساتھ ساتھ تمہارے اختیار میں ہے. ایک دن تم اس کے پاس رہو، ایک دن تم اس کے پاس رہو، یہ تم کر سکتے ہو. لیکن تم نے جان بوجھ کر ایک کی طرف ہی اپنے آپ کو جھکا دیا اور دوسری کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دیا، تو یہ کوئی انصاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنی اصلاح کر لو، یعنی دوسری کو لٹکتا ہوا نہیں چھوڑنا، دونوں میں کیا کر لو؟ برابری کرو اور اصلاح کر لو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 11 بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا. 11 بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تو اس کے بھیجنے میں تاخیر کرتے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر ہوتے تو وہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے گھر میں جا کر دیا کرتے تھے. یعنی عام لوگ اگر کوئی چیز پکی ہوئی یا کوئی کھانے کی یا کوئی اور تحفہ دینا چاہتے تھے تو کسی بیوی کے گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو نہ دیتے تھے، یہاں تک کہ تاخیر کرتے، انتظار کرتے، جب حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تو اسی جگہ پر جا کر دیتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ سے زیادہ انس رکھتے ہیں، تو وہ اسی انس کو دیکھتے ہوئے تحفہ بھی اسی بیوی کے گھر میں جا کر دیتے تھے کہ کسی طریقے سے حضرت عائشہ کی دلجوئی مزید زیادہ ہو جائے. اب اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے. یہاں پہ یہ اتنی ہی حدیث ہے، لیکن یہی حدیث دوسری جگہ بہت لانگ ہے، اس میں مزید پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے ہے؟ تو کہا حضرت عائشہ کے باپ سے. یعنی مردوں میں سے حضرت عائشہ کے باپ سے محبت ہے اور عورتوں میں سے کس سے محبت ہے؟ حضرت عائشہ سے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اللہ نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانے کا حکم دیا ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. جبکہ اللہ نے مجھے خود اپنا خلیل بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا. جب اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو میں دنیا میں کسی کو خلیل نہیں بناتا. اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیل بناتا. اب ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی حقوق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، لیکن دل کے میلان میں اگر اختیار نہیں ہے تو اللہ اس کے اوپر کوئی بھی باز پرس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام چل رہے تھے، اس کے حوالے سے حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے. چنانچہ تمام بیویوں نے آپ کو اجازت دے دی. پھر آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل حضرت عائشہ کے پاس ہی آ کر ٹھہر گئے تھے. تو یہ نبی کی خواہش تھی کہ میں بیمار ہوں تو مجھے حضرت عائشہ کے گھر پہنچایا جائے، اور سب سے اجازت بھی لی. حالانکہ سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کو اختیار دے دیا تھا کہ آپ کے لیے باری مقرر کرنا ضروری نہیں ہے. آپ چاہیں تو جس بیوی کے پاس جتنا ٹائم مرضی ہے گزارنا چاہیں گزار سکتے ہیں. یہ آپ کی امت کے لیے تو حکم ہے، آپ کو اس میں چھوٹ دے دی گئی ہے. لیکن اس چھوٹ کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باری کا سلسلہ برقرار رکھا اور آخری وقت میں بھی بیویوں سے اجازت لے کر پھر حضرت عائشہ کے گھر گئے تھے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا. شروع صلح کرنے کا حکم دیا ہے. اگر صلح نہیں ہو رہی تو پھر کیا کریں؟ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنی طرف سے وسعت دینے سے مراد، غنی کرنے سے مراد کہ بیوی کو اللہ کوئی اور اچھا خاوند دے دے گا اور خاوند کو اللہ تعالیٰ کوئی اور اچھی بیوی دے دے گا. جب دونوں کی نہیں بن رہی تو ضروری نہیں ہے کہ بنا کے رکھیں، زبردستی نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ طلاق. اور طلاق کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلم من سعتی، اللہ اپنی طرف سے دونوں کو وسعت سے غنی کر دے گا. بیوی اس کو کوئی اور دے دے گا جو اس سے اچھی ہوگی، اور بیوی کو اس کا خاوند کوئی اور دے دے گا جو اس سے اچھا ہوگا. تو یہ زبردستی نہیں ہے کہ نہیں بن رہی میاں بیوی کی تو تب بھی بنائے رکھو. صلح کرنا اچھی بات ہے، لیکن صلح بھی نہیں ہوتی، بار بار مسائل ہوتے ہیں، تو پھر علیحدگی اس سے زیادہ بہتر ہے. فَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ ہمیشہ سے وسعت والا بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے. بعض مذہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اسلام میں طلاق حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کو ناپسندیدہ، یعنی ناپسندیدہ چیزوں میں طلاق بھی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ مجبوری کی صورت میں دی جائے گی. ایسے چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر طلاق نہیں ہوگی. چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح کر لو. اگر معاملہ پیچیدہ ہے تو پھر اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو. یعنی تم سے پہلے کس کو کتاب دی گئی تھی؟ اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ. یہود و نصارہ کو بھی اللہ نے کیا نصیحت کی تھی؟ کہ اللہ سے ڈرتے رہو. تقوی کی وصیت کی تھی. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ سے ڈرنا. اللہ نے اہل کتاب کو بھی یہی وصیت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی وصیت کر رہا ہے کہ اے مومنو، تمہارے لیے بھی یہی وصیت ہے کہ اللہ سے ڈرو، کفر نہ کرو. کفر کر کے تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں کر سکتے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم اسلام کو قبول کرو تب بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم کفر کرو تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے. ایمان لاؤ گے تب بھی زمین و آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. اگر کفر کرو گے تب بھی زمین و آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. اس کو سمجھنے کے لیے ہم چھوٹی سی حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے جن و انس سارے کے سارے متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں کوئی اچھا بن جائے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تمہارے اچھے بن جانے سے تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے، مجھے نہیں. اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے سب جنوں انس مل کر اگر تمہارے سارے سب سے برے انسان جیسے بدکار آدمی کی طرح بن جائیں تو مجھے میری سلطنت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی.
اور تیسری چیز کیا فرمائی کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں انس سارے مل کر ایک ہموار میدان میں کھڑے ہو کر اپنی اپنی من پسند چیزیں مانگنا شروع کر دیں اور میں ہر انسان کو اس کی مطلوبہ چیزیں دے بھی دوں، تو تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، مگر اتنی کہ جتنی سمندر میں انگلی ڈبونے کے بعد یا سوئی ڈبونے کے بعد سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ کی ہی ہے زمین و آسمان، اللہ کو کسی چیز میں کمی نہیں ہے۔ فائدہ ایمان کا ہے، اگر آپ ایمان لے آتے ہو تو تب بھی فائدہ آپ کو ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کا زمین و آسمان موجود ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، اور اگر تم بدکار آدمی بن جاتے ہو تو تب بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پاتے، اور اگر اللہ سے من چاہی چیزیں لے لیتے ہو تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پچھلی آیت میں وَكَانَ اللَّهُ وَلِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ ہے، ہر تعریف کا حقدار ہے، یعنی اللہ کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ۔ ہم انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسری چیزوں کے محتاج ہیں، اللہ ہماری کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کا حقدار ہے، اس کو تعریفوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے ہر چیز بنا دی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس میں سارے گیٹس موجود ہیں، یہ بڑی اچھی بچی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے گیٹس کس میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں۔ اللہ تعریف کا حقدار ہے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تمام زمین و آسمان کے اختیارات اور خزانے اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اکیلا واحد ہے، مالک ہے، اور اللہ رب العزت کفیل بھی ہے، کارساز بھی ہے، سارے کاموں پر اختیار رکھتا ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور کچھ دوسروں کو لے آئے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم کوئی نافرمانی کرتے ہو، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ چاہے تو تمہیں لے کر تمہاری جگہ ایک اور قوم لے کے آ سکتا ہے۔ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی، اللہ انہیں لے گیا، ان کی جگہ دوسری قوم لے آیا۔ حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، سب قوموں میں نافرمان تھے، اللہ ان کو لے گیا، ان کی جگہ کو کن کو لے آیا؟ ایمان والوں کو لے آیا۔ تو اللہ اس آیت میں بھی کہتا ہے اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں بھی لے جا سکتا ہے اور تمہاری جگہ دوسروں کو بھی لے کر آ سکتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ قدیرہ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کیسے ہمیں لے جائے گا، پوری کی پوری قوم کو اللہ کیسے تباہ کرے گا۔ ایک سیلاب آ جائے کتنی تباہیاں کر جاتا ہے، ایک زلزلے کا جھٹکا آ جائے تو کتنی گھروں کا مسمار کر جاتا ہے۔ اللہ پلک جھپکنے میں ہی تو ہم سب کو ہلاک کرنا چاہے تو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو بھی لے کر آ سکتا ہوں کیونکہ اللہ ان کاموں کے اوپر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا، اللہ اسے دے دیتا ہے۔ یعنی آپ میں سے کسی کی خواہش ہوگی کہ اللہ دنیا میں مجھے سب کچھ دے دے، اللہ دے دے گا، لیکن اس کا پھر کیا ہے؟ آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ ومن یرید، آگے ہے فَإِنَّ اللَّهِ ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے۔ یعنی یہاں تک مختصر سی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، لیکن آخری پاروں میں یہ بات وضاحت سے بتائی گئی ہے کہ جو میں سے جو کوئی دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، جو کوئی دنیا کی بجائے آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دے دیتا ہے، اور جو کوئی دنیا اور آخرت چاہے گا اسے دونوں مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا بھی تو ایسے ہی سکھائی تھی نا، اس شخص کو جس شخص نے کہا تھا اللہ تو مجھے دنیا میں دے یا نہ دے، سارا کچھ مجھے آخرت میں دے دے، اللہ کے نبی نے کہا اے شخص تو ایسے دعا کیوں کر رہا ہے، تو یوں دعا کیوں نہیں کرتا، اللہ تو دینے پہ قادر ہے، تو کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہترین بدلہ دے۔ یعنی تم دنیا بھی مانگو اللہ سے، آخرت بھی مانگو، دونوں چیزیں مانگو کیونکہ اللہ تو دینے پہ قادر ہے۔ اب آپ دنیا کے لیے سب کچھ کرتے رہیں گے تو آخرت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ آخرت کے لیے کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کیا تو میں نے یہ نیکی آخرت میں، میں نے قرآن پڑھا، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے کوئی بھی نیکی کی، تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ مجھے اس کے بدلے آخرت میں بدلہ دینا، تو اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آپ کی نظر آخرت پر ہے لیکن آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا۔ آپ نے صدقہ کیا، کس لیے کیا ہے؟
کہ اللہ مجھے آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دے گا. آپ کی سوچ آخرت کے حوالے سے تھی. اللہ کہتا ہے میں دنیا میں بھی تمہیں بدلہ دوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں بدلہ دوں گا. اور اللہ کے پاس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں کا بدلہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. تو ہمیں اللہ سے جو بھی نیکی کریں اس کا ثواب دونوں کے لیے مانگے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اس کا فائدہ دے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.